तो नाज़रीन, अफगान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने के बाद इस खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे, अफगान महाजरीन की अपनी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे और अफगान हुकूमत को किन हालात का सामना करना पड़ेगा, ये वो टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये हिस्ट्री जब से अफगान मुहाजिरीन को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ वो कब से है। तो 1990 में 1990 में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के जाने के बाद ये फैसला किया कि अफगान मुहाजिरीन को अब निकाला जाए। तो UNHCR के साथ मिलकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इनको अफगान मुहाजिरीन को बाकायदा पाकिस्तान से निकाला जाएगा। तो उस दौर में भी लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया और उस वक्त अफगान मुहाजिरीन को बाकायदा पैसे दिए गए और उनको बाइज्जत तरीके से बेचा गया। तो उसके बाद दोबारा अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर पाकिस्तान में आए, बसे, यहाँ पर उन्होंने कारोबार किए और ये था 2001 जब पाकिस्तान ने दोबारा अफगान मुहाजिरीन को निकालने का सिलसिला शुरू किया और इस वक्त अफगानिस्तान में USA ताज़ा आया हुआ था। तो उस वक्त अफगान मुहाजिरीन को किन हालात का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान ने किस तरह से उनको निकाला था। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को निकाला, कहीं पर ज़्यादतियाँ भी की गई, लेकिन ओवरऑल अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से निकाला गया और लाखों की तादाद में उस वक्त भी अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया। तो उसके बाद जब अफगान मुहाजिरीन को निकालने का सिलसिला जारी रहा तो उस वक्त 2002 से लेकर 2008 के दौरान अफगान मुहाजिरीन को मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सालों में पै दर पै निकालने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नहीं निकाला गया। लेकिन अलबत्ता कुछ नरमी दिखाई गई क्योंकि वहाँ पर मसला नेटो का था, जहाँ पर सप्लाई पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जानी थी। USA की मदद के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम दरवाजे खोल रखे थे, तो आना जाना अफगान मुहाजिरीन का पाकिस्तान में लगा रहता था। तो असल कहानी वहाँ के बाद शुरू होती है जब 2014 में APS का अटैक होता है और APS के अटैक के बाद सही मायनों में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ टैक डाउन शुरू किया जाता है और एक बड़े पैमाने पर अफगान मुहाजिरीन को जो है ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जाता है, उनको घरों से निकाला जाता है और एक वायलेंट तरीके से निकाला जाता है। वो जो पहले 90s में बाइज्जत तरीके से निकालने का सिलसिला था, अब वो 2014 के बाद जब ये फैसला किया गया, जब ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बारे में कहा गया कि अब ऑपरेशन किया जाएगा दहशत गर्दों के खिलाफ, TTP के खिलाफ, तो वहीं पर अफगान मुहाजिरीन को भी निकालने का सिलसिला शुरू किया गया। तो 2016 और 14 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, 16 तक जारी रहा और उस दौरान जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस दौरान ये सारे फैसले किए गए। तो 2016 के दौरान जब अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनको तालीम का ख्याल नहीं रखा गया, ना वहाँ पर किसी मरीज़ का ख्याल रखा गया। पेशावर की खास तौर पर पेशावर से तमाम गैर कानूनी मुहाजिरीन को निकाला गया। तो ये सिलसिला उसके बाद जो है वो कदरे कम हुआ जब PTI की गवर्नमेंट आई। उसके बाद जो 2021 और 22 के दरमियान उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान से गई और उसके बाद मुस्लिम लीग PDM की हुकूमत आई, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ 2023 से 2025 के दौरान। तो ये 2 साल इस वक्त अफगान मुहाजिरीन के ताज़ा तरीन साल है जिसमें अफगान मुहाजिरीन को ये जो निकालने का सिलसिला है वो दोबारा शुरू किया गया है। तो अब इस बार मुख्तलिफ कैटेगरीज में अफगान मुहाजिरीन को निकालने का सिलसिला जारी है। पहली कैटेगरी वो जो गैर कानूनी अनडॉक्यूमेंटेड अफगान मुहाजिरीन थे, उनको निकाल दिया गया बड़ी तादाद में, ऑलमोस्ट 17 लाख लोगों को अफगान मुहाजिरीन को निकाल दिया गया। उसके बाद कैटेगरी थी उन लोगों की जो कि अफगान सिटीजन कार्ड रखते थे, अब उनका मरहला शुरू हो चुका है और उसके बाद अब फैसला किया गया कि इनको बाकायदा निकाला जाएगा। तो आज 2025 सितंबर का महीना है, तो इस दौरान इन कार्ड होल्डर्स को भी निकाला गया। तो बड़ी खबर जो थी वो आपको गुज़िश्ता खबर में भी मैंने वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब 2 ही रास्ते हैं, या अफगान हुकूमत पाकिस्तान को चुन ले या फिर TTP को, यानी कि तालिबान को चुन ले या पाकिस्तान को।
تو اب اصل جو بات تھی جو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اس کے افیکٹ کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے جب افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالا جائے گا، تو اس بارے میں آج کی یہ ہسٹری میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح سے افغان مہاجرین کا نکالنے کا سلسلہ پاکستان میں جاری رہا، تو اب کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے وہ سوال، کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر اور ساتھ ہی افغانستان پر۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں افغانستان پر کیا اثرات ہوں گے، افغان مہاجرین کے اپنی لائف میں کیا اثرات ہوں گے۔ تو یہ اوبویس سی بات ہے، ایک سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب آپ کسی اپنے کاروبار کو آپ کو چھوڑنا پڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے، اپنے پراپرٹی کو سستے داموں بیچنا پڑے، تو یہ وہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن افغان مہاجرین کو اب جو فیس کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی جو پراپرٹیز ہوں گی وہ اس قیمت پر نہیں سیل کر پائیں گے، ان کے جو قیمت ہے اصل وہ ان کو نہیں مل پائے گی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہی لوگوں کو زبردستی نکالا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ افغانستان جائیں گے تو پاکستان میں یہاں جب تک رہیں گے، جب تک رہ رہے تھے، ان کے بچے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھتے تھے، تو ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، یہ کیا ہو گئے، یہ ان امپلائے ہو گئے، ان کے پاس کوئی روزگار کے مواقع جو تھے ختم ہو گئے۔ ان کے بچے پاکستان میں پلے بڑے، اس ماحول سے ان کو جو ہے وہ اس ماحول میں پلے بڑے اور اس ماحول کے وہ عادی تھے۔ ان مشکلات کو جو افغانستان فیس کر رہا ہے، جنگی حالات کو، بے روزگاری کے حالات کو، تنگ دستی کے حالات کو اور دیگر مشکلات کو فیس کرتے ہیں، ان افغانیوں کو اس چیز کی عادت نہیں ہے، تو یہ اس کے بعد جانے کے بعد ان چیزوں کو ان کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو افغان مہاجرین کی اپنی لائف پر یہ سخت اثرات ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو تاثر اس کے بچے لے کر جائیں گے تو کیا ہوگا۔ افغانستان میں جب جائیں گے ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی، ان کے پاس وہاں پر سہولیات نہیں ہوگی، ان کے پاس اس طرح سے ہاسپٹلس نہیں ہوں گے، ان کے پاس جو روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے، تو کیا ہوگا۔ تو ایک سب سے بڑھ کر تاثر جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کو مشکل جو زبردستی نکالا جائے گا، تو یہ تاثر جائے گا افغان مہاجرین جو ان کے بچے ہیں، ان کو تو ہسٹری کا نہیں پتا کہ پاکستان اور افغانستان، ان کو تو اپنا ملک پاکستان ہی اصل لگتا ہے۔ تو جب یہ جائیں گے تو ایک پاکستان کے لیے بیڈ امیجنیشن ان کے ذہنیت میں بیٹھ جائے گی کہ یہ لوگ برے ہیں۔ جب آپ کی کسی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ آپ ان کے لیے برے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ جو فیوچر پاسٹ میں جو ہوا ان کو اس سے علم نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے وہ کیا لیں گے، ایک برا تاثر لیں گے۔ اگر 40 لاکھ لوگ افغانستان کے یہاں پر موجود ہیں تو کیا ان لوگوں کے تمام تھانوں میں انہی کے نام ہے؟ کیا ساری دہشت گردی وہی کرتے ہیں؟ نہیں، 1% ہوں گے، 2% ہوں گے، 10% بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب نہیں ہے۔ تو جب یہ جائیں گے تو اس کے بعد اگر لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے تو ایک برے خیالات کے ساتھ جائیں گے، تو وہ جو ان کی محبت تھی پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے کہ نفرت میں بدل جائے۔ تو کیا ہوگا اگر وہاں پر ان کو روزگار نہیں ملتا تو کیا کریں گے؟ TTP کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پر دیگر دہشت گردی تنظیموں کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اصل روزی کے اڈے ہی وہی ہیں۔ تو پاکستان اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد افغان حکومت کو کیا ہوگا؟ افغان حکومت کا سب سے بڑھ کر جو ہے ان لوگوں کے لیے ان حالات میں جہاں پر ساری ٹریڈ سارے ممالک سے تقریباً بند ہے، افغانستان حکومت کو ساری ٹریڈ کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، ان پر دنیا کی پابندیاں ہیں، بین الاقوامی پابندیاں ہیں۔ تو یہاں پر جب افغان اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر جائیں گے، ان کے لیے روزگار پرووائڈ کرنا پاسبل ہی نہیں، تو ان کے لیے گھروں کی بندوبست کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے اسکولس نئے بنانا، یونیورسٹیز بنانا، کالجز بنانا، آلریڈی وہاں پر کیا حالات ہے کہ وہاں پر اسکولوں کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ اثر ہوگا وہ ہوگا ویمنس پر، خواتین پر، بچیوں پر، جو یہاں سے جائیں گی تو وہاں پر ان کو لیے تعلیم کی فیسلٹیز نہیں، آلریڈی وہاں پر خواتین کے اس طرح سے حقوق ان کو پرووائڈ نہیں کیا جا رہے۔ تو یہاں سے جب خواتین جائیں گی وہاں پر تو ان کو کن حالات کو فیس کرنا پڑے گا، ان کے لیے جو آزادی کے معاملہ ہے، جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے اور جو ماڈرن ایرا کے ریکوائرمنٹس ہے وہ وہاں پر ان کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے، تو ان پر کیا اثرات پڑیں گے، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح افغان حکومت وہاں پر ان لوگوں کے لیے اس طرح سے مواقع نہیں پرووائڈ کر سکتی کہ ان کے لیے روزگار دے سکے، اسی طرح ان کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا، پانی کا، کھانے کا، ان تمام چیزوں کو کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جب پوری دنیا کے ساتھ آپ کے ٹریڈ نہ ہو رہے ہو، آپ کے تعلقات پوری دنیا کے ساتھ نہ ہو،
تو دین کیا ہوگا؟ دین یہی ہوگا کہ یہ لوگ بیچارے پھنس جائیں گے، کیونکہ یہاں سے پاکستان حکومت نے نکال دیا، وہاں سے افغان حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس سکلز نہیں ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے مینیج کیا جائے، اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے. تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ یہی لوگ بیچارے پسیں گے جو یہاں سے جائیں گے ایک برے خیالات کے ساتھ، ایک برے نظریے کے ساتھ. دین یہی لوگ ہو سکتا ہے کہ کل کو TTP کو جوائن کر لے، کسی دہشت گرد تنظیم کو جوائن کر لے، کسی اور تنظیم میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کے خلاف ہی اٹیک کریں. تو یہ سوچنا ہوگا پاکستانی گورنمنٹ کو کہ نکالنے کے بعد کیا اثرات ہوں گے. اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے پاکستان پر؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بات کر دی کہ پاکستان کے بارے میں اگر ایک برے خیالات کے ساتھ یہ لوگ جائیں گے، برے سوچ اور فکر کے ساتھ جائیں گے، تو اوبیس سی بات ہے کہ پاکستان کے خلاف اینٹی ہی ہوں گے. آلریڈی پاکستان اور افغانستان کے میچز سے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں میں کتنی نفرتیں ہیں، اور آپ ان نفرتوں کو مزید بڑھا رہے ہیں. جب یہ پاکستان سے جائیں گے اور نفرتوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور یہ لوگ جب ان کو آپ مار پیٹ کر نکالیں گے، افغانستان جائیں گے، وہاں کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوا ہے، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ کیا ان کو سلامی پیش کریں گے؟ تو ان لوگوں کو تو اور نفرت میں ان کے اضافہ ہوگا. تو جو لوگ یہاں پر آپ کے ساتھ مخلص تھے، آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس ملک کو ان لوگوں نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا. اگر 1% ہیں تو آپ ان کو پکڑیے، ان کو سزا دیجیے، لیکن سب کو ٹارگٹ کرنا یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ لوگ جو یہاں پر کماتے یہیں پر کھاتے، تو یہ جو پالیسی تھی کہ یہی تو مخلص ہونے کی نشانی ہے کہ یہ لوگ باقی ممالک کی طرح، بنگالیوں کی طرح، پاکستانیوں کی طرح اور اسی طرح انڈینز کی طرح کما کر اپنے ملک نہیں بھجواتے زر مبادلہ. یہ کمانے کے بعد یہیں پر استعمال کرتے ہیں، یہی ان کی پراپرٹیز ہے، یہی ان کے کاروبار ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو پاکستان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. لیکن اگر اس بڑی تعداد میں یہ کاروباری طبقہ چلا گیا یا پھر لیبر چلی گئی، تو کیا ہوگا؟ اثر یہ ہوگا کہ ایک تو جو یہاں پر پاکستان میں کاروبار، ان کے کاروباروں کے بدولت پاکستانیوں کو بڑی سہولت تھی کہ ان لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا، وہ کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا. اسی طرح جو کنزیومر تھے بڑی تعداد میں، افغان کنزیومر بھی تو یہاں پہ 40 لاکھ اگر لوگ رہتے ہیں، تو وہ لوگ یہاں کے کنزیومر تھے، پروڈکٹس خریدنا، وہ اس میں کمی آ جائے گی. پراپرٹیز جو کہ افغانیوں کے یہاں پر پراپرٹیز تھی، اس کی ریٹ کم ہونے کے بعد باقی مارکیٹ میں بھی اس کا اثر پڑے گا. تو یہ سارے وہ اثرات ہیں جو کہ لوکل سطح کی میں بات کر رہا ہوں. اب اگر اپر لیول کی، پولیٹیکل لیول کی بات کی جائے تو پاکستان افغانستان کی آلریڈی حکومتوں کے یہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو اس سے مزید تعلقات بگڑیں گے. اور بگڑنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی پاکستان کو جو ہے پابندیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو نکالیں گے زبردستی. ان کے لیے وہاں پر اس وقت زلزلے کے بعد مشکلات ہیں، اور ان کو آپ پراپر طریقے سے، باضابطہ طریقے سے نہیں نکالیں گے تو آپ کا انٹرنیشنلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی آپ جو ہے وہاں پر آپ کا تاثر برا جائے گا. دیگر ممالک، یورپی ممالک کے ساتھ آپ کا تعلق بگڑ بھی سکتا ہے. تو یہ وہ تمام اثرات ہیں جس کے بعد پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے افغانیوں کو اس پاکستان سے نکالا جائے، اور ان کی پراپرٹی کو بھی ان کو باعزت طریقے سے دیا جائے. تو ناظرین، یہ وہ اثرات ہوں گے پاکستان پر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بسنے والے لوگ ہیں، ایک سب سے بڑا اثر یہ بھی ہوگا کہ یہاں پر جو بسنے والے دیگر باشندے ہیں دیگر ممالک کے، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ آئندہ ہوگا. اور یہاں پر بسنے والے پختون کمیونٹی جو کہ افغانیوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہیں، تو تب کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ وہ کیا ایک تاثر لیں گے اس سے؟ تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جس کا یہ سارے عوامل کے باعث پاکستان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. تو اس کے بعد ایک اور بڑی ریزن یہ ہے کہ جب پاکستان میں افغانیوں کو باہر نکالا، اس کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ واپس بھی آئے. بارڈر، چمن بارڈر کی بات کی جائے، ترخم بارڈر کی بات کی جائے، یا دیگر جتنے بھی بارڈرز ہیں جو ملکہ افغانستان اور پاکستان کا مشترکہ بارڈر ہے، تو اس پر کئی لوگ پیسے دے کر واپس آ جاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ تو یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اس کو ایک ذریعہ معاش کے طور پر اس کو استعمال کرتا ہے، جو ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے، ایک تو اقوام متحدہ سے پیسے لینے کے لیے، دیگر ممالک سے جو کہ یہاں پر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں،
ان کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ اس میں کودیں، اس کے بعد پاکستان اپنا موقف رکھے کہ ان لوگوں کو ہم پال رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے۔ اسی طرح ایک موقف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا آنا جانا جب لگا رہے گا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے پاکستانی معیشت کو فائدہ اس سینس میں ہوگا کہ یہ لوگ پیسے لیں گے، لیکن اصل حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ موضوع پر ڈسکس کروں گا، اور موضوع میرا یہ ہوگا کہ افغانی جب کن افغانیوں کو نکالا جائے گا، اصل حقیقت کیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں ہسٹری کی 90s کی، پھر 2001 کی میں نے جس طرح بات کی 2008 تک، اور اس کے بعد 2014، اور اس کے بعد 2023 سے 25 کے درمیان جو حالات کریٹ ہو رہے ہیں، تو ابھی تک تمام افغانیوں کو تو نہیں نکالا گیا، کہیں نہ کہیں ابھی تک اگر پاکستان حکومت کے مطابق 40 لاکھ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو کبھی بھی نہیں نکالا گیا۔ تو کن کن کیٹیگری کو اب اس دفعہ حقیقت میں ٹارگٹ کیا جائے گا؟ ایک بات تو وہ ہے جو کہ کاغذی بات، جو کہ لوگوں کو دکھانے کی بات ہے، اور حقیقت بات کیا ہے اس پر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ود ریسرچ بات کروں گا، تو ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔